जून के इख्तिताम पर जैसे ही पाकिस्तान ने नए माली साल का आगाज किया, एक तरफ हुक्मरान अपनी कामयाबियों का दावा करते नजर आए तो दूसरी तरफ अवाम की हालत जार किसी और ही कहानी की गवाही दे रही है। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान 2 साल पहले के उस खतरनाक मकाम से निकल चुका है जहां गैर मुल्की कर्जों के डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा था। सच ये है कि ये बचाव भी एक बार फिर IMF के कर्जे की बदौलत आया है। सवाल ये है कि जब मुल्क की तकरीबन 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही हो तो क्या सब अच्छा है का राग अलापा जा सकता है? गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान की ज़राई पैदावार में इजाफा सिर्फ 0.6% रहा, जो एक नहायत ही तशवीशनाक इशारा है। जहां ज़राअत बहरान का शिकार है, वहीं सनती शोबा भी सवालात की जद में आ चुका है। गुज़श्ता माली साल में बड़े पैमाने की सनतों में 1.6% कमी रिकॉर्ड की गई है। ज़राअत से लेकर सनत तक हर शोबे की बरामदात बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के लिए आसान टैक्स रिटर्न निज़ाम मुतारिफ करवाया है, मगर असल मसला तो वो ताकतवर मुआशी शोबा है जो या तो टैक्स देते ही नहीं है या फिर बहुत ही कम देते हैं। हुकूमत ने माली साल 2026 में FBR को सख्त इख्तियारात दिए, जिन पर ताजिरों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, मगर अब वज़ीर आज़म ने FBR को नरम रवैया इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। माजी की तरह अब भी टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। 800 अरब रुपए की वसूली का हदफ है, मगर खतरा है कि इससे इस सख्ती से रियासत और कारोबारी तबके में तसादुम बढ़ेगा। FBR के पास ना इस्लाहात है, ना निज़ाम, और ये हिकमत अमली नाकामी से दो चार हो सकती है। एक अहम मसला पब्लिक सेक्टर को होने वाला नुकसान भी है। जब कई सरकारी इदारे पहले ही मईशत पर बोझ बन चुके हों तो क्या हमें पब्लिक सेक्टर को मजीद फैलाना चाहिए? मगर अब वक्त आ चुका है कि गुज़श्ता नाकामियों से सबक सीखा जाए और एक नया बावकार और बाउसूल रास्ता इख्तियार किया जाए। इस सारी सूरत हाल में यही सवालात जन्म लेते हैं कि क्या मईशत की बहाली सिर्फ अदादो शुमार की हद तक महदूद है या फिर आम आदमी की जिंदगी में भी कोई आसानी आएगी? जब ज़राअत बहरान में हो, सनत सुकड़ रही हो और मौसमी तब्दीली खुराक के ज़खायर को ख़तरे में डाल रही हो, तो क्या हमें मज़ीद संजीदा और जामे इक़दामात की ज़रूरत नहीं है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम माजी की नाकामियों से सीख कर एक ऐसे रास्ते का तयन करें जो पायदार तरक्की की तरफ ले जाए? हमारे पैनल में हमारा साथ देंगे ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि करोड़ों पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या हुकूमती अदादोशुमार गरीब के मुआशी मसाइल का हल हो सकते हैं? ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेंगे। मेरा ख्याल है अवाम को थोड़ा सब्र करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। एक दफ़ा शुगर मिलों वाले रज जाएँ तो अवाम की बारी भी ज़रूर आएगी। 50 साल अवाम ने सब्र किया है, 50 साल ज़रा मज़ीद भी सब्र कर रहे हैं, शायद इनके पेट भर जाएं, फिर अवाम की बारी आ जाए। देखिए, इस वक्त हालात ये हैं कि बदतरीन महंगाई की वजह से जिससे पाकिस्तान गुजरा है, इतनी कम तरक्की की वजह से जो हमारा लो रेट रहा है ग्रोथ का, हमारे रुपए की गिरावट की वजह से पाकिस्तान एक बदतरीन गुर्बत के बहरान से दो चार है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 42% पाकिस्तानी 42% वो इस वक्त गुर्बत में है। तो ये बनते हैं कोई 11 करोड़ पाकिस्तानी। तसव्वुर कीजिए 11 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हैं। और गुज़श्ता सालों में जो बदतरीन गुर्बत होती है, इंतहाई गुर्बत, उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। और जो कम तबाहकुन गुर्बत होती है उसके हालात जो हैं वो भी इसी तरीके से हैं कि कोई 1.25 करोड़ लोग तो गरीब हुए थे 2 सालों में, 2022-2023 में। तसव्वुर कीजिए, 2.25 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 2022-2023 में गुर्बत में गिर चुके हैं, 40 लाख गिरने वाले हैं। अब ये कौन 2 करोड़ लोग थे? ये वो 2 करोड़ लोग थे जो पहले 2 वक्त का खाना खाते थे, जो बिजली का बिल दे सकते थे, जो घर का किराया दे सकते थे, जो बच्चों की फीस दे सकते थे, जो अपने बूढ़ों का इलाज करा सकते थे। आज वो ये सब कुछ नहीं करा सकते। और मैं समझता हूँ ये 2 करोड़ का एस्टीमेट दुरुस्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ज़राअत एक बदतरीन बहरान से गुजरी है और उसमें कुदरत का कम और हुकूमत की पॉलिसियों का ज़्यादा अमल दखल है। जिस तरीके से गंदम से जो सबसे बड़ी क्रॉप है उससे 2 सालों में किया गया,
تو 40% پاکستانی زراعت سے وابستہ ہیں. اگر زراعت کا یہ حشر ہوا ہے تو اصل میں کتنے لوگ غربت میں گرے ہوں گے. پھر جو پیٹرن ہے غربت سے نکلنے کا، آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا. دنیا بھر میں یہ ہوا ہے کہ زراعت سے لوگ نکل کر انڈسٹری کی طرف آئے ہیں. بالکل. کیونکہ زراعت میں انکم کم ہوتی ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں تھوڑے سے لوگ زراعت پہ ہوتے ہیں اور وہ ہم سے کہیں زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں. تو رفتار یہ ہوتی ہے کہ زراعت سے لوگ نکلتے ہیں، انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں. انڈسٹری کے حالات یہ ہیں کہ وہ بھی ایک بدترین بحران سے دوچار ہے، بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر ہے، اگر بڑھ رہی ہوتی تو پھر بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں انڈسٹری آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے. انڈسٹری میں لوگوں کی ضرورت، مزدوروں کی ضرورت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. صحیح. تو نئے سیکٹرز میں آپ کو گرو کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو نئے سیکٹر کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو پیدا کریں وہ دنیا کی مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے. اس کے لیے آپ کو ہنرمند لوگ چاہیے، تعلیم یافتہ لوگ چاہیے. جو کام آپ نہیں کر رہے، ہیومن کیپٹل چاہیے، انسانی سرمایہ چاہیے. سب سے پہلے یہ ہم جو پیسے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ادھار مانگتے پھرتے ہیں، اس کیپٹل سے، اس سرمایہ سے کہیں زیادہ ہمیں انسانی سرمایہ چاہیے. وہ انسان چاہیے جو صحت مند ہوں، جو تعلیم یافتہ ہوں، جو سکلڈ ہوں. اور یہ وہ چیز ہے جس پر ہماری حکومتیں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی یونیورسل ایجوکیشن پہ، یونیورسل کوالٹی ایجوکیشن پہ جو میسو انویسٹمنٹ چاہیے، بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. بہت بڑی تو کیا، کم از کم جو دنیا کے سٹینڈرڈ ہیں اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. فنی تعلیم کی طرف تو کوئی ہے ہی نہیں. غریب کا بچہ 10 سال جا کے کہیں مزدوری کرے گا، کہیں مکینک کے پاس کرے گا تو پھر وہ سکل سیکھے گا جو اس کو 6 مہینے میں کام کر کے آ جانا چاہیے. بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں ہے، آبادی صحت مند نہیں ہے، ہیلتھ پر توجہ نہیں ہے. اور دیکھیں ہیلتھ اور ایجوکیشن پر جب آپ توجہ دیں گے تو ایک اور بات آئے گی. وہ یہ بات آئے گی کہ آپ کی آبادی کنٹرول ہوگی. تعلیم کے بغیر، بچیوں کی تعلیم کے بغیر اور صحت کے بغیر، صحت کی سہولتوں کے بغیر آپ یہ جو آبادی کی بہت بڑی مصیبت ہے اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. زیغم صاحب اتنی چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو پھر یہ جو راگ آ جاتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، ریکارڈ پہ ریکارڈ بن رہے ہیں، بہترین چیزیں جا رہی ہیں، یہ پھر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ لالی پاپ ہے نا، ہمیں لوریاں سنا رہے ہیں. کون سا انڈیکیٹر ہے جو اس بات کو بیئر آؤٹ کر رہا ہے، ان کے ان دعووں کی تصحیح کر رہا ہے؟ آس پاس کے ملک تو 6% کی رفتار سے بڑھ رہے ہیں. ہاں آپ بتائیں نا، آپ کی 5 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی رفتار کیا ہے؟ آپ میں اور ان کے درمیان میں تو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے تو آبادی کی رفتار آپ سے آدھی کر لی ہے، تقریباً کنٹرول کر لی ہے انہوں نے آبادی. اور آبادی کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین صحت، بہتر صحت دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے لوگوں کی نسبت. ان کی خواتین زیادہ مقتدر ہیں، وہاں تعلیم زیادہ ہے، تبھی تو آبادی کنٹرول ہوئی نا. کون سا ایک انڈیکیٹر ہے جو ہمیں بتا دے؟ ہم نہیں جرمنی فرانس سے مقابلہ کرتے جس کے ہمیں یہ وعدے کرتے ہیں کہ آپ کو پیرس بنا دیں گے، جرمنی بنا دیں گے، ڈنمارک بنا دیں گے، وزیر اعظم سائیکل پہ ہوگا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے حالات سے کمپیئر کر دو، پاکستان جیسے ملکوں سے کمپیئر کر کے ہمیں دکھا دو کہ کون سا انڈیکیٹر بہتر ہے. منہ سے آکسیجن اتر گئی، بڑا انقلاب آ گیا. بھئی لوگ تو پہلوان بنے پھرتے ہیں. آپ یہاں آئی سی یو میں منہ سے آکسیجن اتری ہے تو آپ نے بڑکے اور نعرے مارنے شروع کر دیے ہیں. صحیح. لیکن زیغم صاحب یہ بھی تو یاد رکھنا ہے، یہ جو آکسیجن اتری ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یہ بھی آئی ایم ایف کی بدولت ہی ہے. یعنی ابھی بھی ہم آئی ایم ایف کی چھتری تلے ہی سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے افتخار صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. 0.6% زرعی ترقی رہی. کیا پاکستان خوراک کے شدید بحران کی طرف جا رہا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ زیغم صاحب بہت پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ. میں زیغم صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی اب ایسی باتیں کریں تو یہ بھی بتائیں کہ اقدامات کیا کیا جائے. جتنے فگرز یہ بتاتے ہیں یہ حقیقت مبنی ہیں. انہوں نے ایک بات کی جو جواب بنتا ہے ایک کچھ حصے کا کہ فنی تعلیم. جی. جس سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم میٹرک کے بعد 1 سال کے لیے بند کر دیں سب کچھ اور داخلہ نہ دیں
اور کہیں کہ ایک سال ہر آدمی کو، ہر بچے کو میٹرک کے بعد کوئی نہ کوئی فنی تعلیم ایک سال کے لیے حاصل کرنی چاہیے. صحیح. بظاہر یہ بہت اہمکانہ سا میرا رویہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس بات کی طرف بیگم نشاندہی کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ 42% بدترین غربت میں چلے گئے. جی. اگر 42% بدترین غربت میں چلے گئے تو ان کو روکنے کے لیے ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پیسے ہے نہیں، ہماری انڈسٹری چل نہیں رہی، زراعت ہماری پٹ گئی، یہ حقیقتیں بتائی انہوں نے. تو پھر ایسا کیوں نہ کیا جائے؟ میرا خیال ہے کسی ایک ملک نے یہ حرکت کر کے دیکھی تھی کہ ایک سال کے لیے اپنے تعلیمی اداروں کو اس لیے بند کر دیا تھا کہ وہ میٹرک کے بعد ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس روزگار کے ذرائع نہیں ہیں. ایک تجویز تو یہ ہے. دوسری تجویز وہ آبادی کی بات کر رہے ہیں. آبادی کا مسئلہ بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے. این ایف سی ایوارڈ کی بنیاد ہی آبادی ہے، اور چونکہ آبادی پر قابو پانا وفاق کے بجائے اب زیادہ تر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری میں آ گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے، 3-4 سالوں سے، مجھے آبادی پر قابو پانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی، کوئی اپنا اشتہارات یا ترغیب بات جو ہوتی ہیں، اویئرنیس ہم کہہ سکتے ہیں، ترغیبات جو ہے وہ نہیں ہے. غالباً اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آبادی صوبے کی بڑھے تو این ایف سی ایوارڈ میں ان کا شیئر بڑھے. یہ بہت ہی خوفناک رجحان ہے. اس رجحان پہ باقاعدہ کھل کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس میں ہمیں بنگلہ دیش سے جو انہوں نے اس کو قابو پایا، اس میں علماء کرام کا جو رول ہے، اس رول کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے کسی کو، اور اس کو پھر یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کے سامنے لا کے انٹروڈیوس بھی کرنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ آٹومائزیشن یہ ہے کہ پہلے جو ہماری گندم کاٹتا تھا درانتی سے، پھر ہمارے ہارویسٹر آگے، اور اس کے نتیجے میں ہوا کہ جو 100 آدمی کام کرتا تھا اب وہ ایک مشین کام کر کے فارغ کر دیتی ہے. تو ہم نے 100 لوگوں کو محروم کر دیا اس عمل سے جو ہے تکنیکی ترقی کا. اور یہ جو کنسٹرکشن کے شعبے میں بھی ایسی مشینیں آ گئی ہیں جہاں پہ انسان کا رول کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے متبادل پھر دنیا میں کیا ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم بیٹھیں گے، دنیا تو افتخار صاحب بہت آگے چلی گئی. نہیں دیکھو آگے جانا اور ہے، کس طرح آگے گئی. مطلب جو ذرائع انہوں نے استعمال کیے، جو طریقہ کار انہوں نے استعمال کیے، جو قانون سازی انہوں نے کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور میرے پڑھے لکھے دوست جو بیٹھے ہیں اپنا یہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ وہ انفارمیشن ہمیں لا کے دے تاکہ ہم جیسے لوگ گلی محلے میں بیٹھ کے ان کی جان کھاتے رہے، یار ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. یہ جو فگرز ہیں یہ بالکل درست فگر ہیں. اب ان فگر سے جان کیسے چھڑائیں؟ یہ ہے وہ چیز جو میں امید کرتا ہوں اگلی دفعہ جب بھی ہم اس معاملے پہ ڈیبیٹ ہو تو ہمیں بتائیں گے ہمارے دوست کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. خاص طور پہ یہ جو فنی تعلیم کا تصور ہے، میرے خیال ہے اس میں 10 12 14 شعبہ جات ایسے ہیں جس میں ایک سال کے اندر وہ ٹریننگ لے بھی سکتے ہیں، اور وہ ٹریننگ ان کے کام بھی آئے گی، اور وہ بے روزگار نہیں رہیں گے وہ لوگ. تو میں تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ صاحب ایک چیز اور بھی تو مد نظر رکھنے والی کہ ایک وقت میں ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، ناکام ہوگی نا. تو کسانوں کا کیا قصور ہے؟ روتے پھرتے نظر آتے ہیں. اس میں بیگم صاحب نے بالکل صحیح بات کی. اس میں ایک موسم بھی ہے، ایک ہماری نالائکی بھی ہے. اچھا ہمارے پاس بیج نہیں ہے، جیلی قسم کے ہمارے پاس ادویات ہیں، جو کھاد ہے وہ اتنی مہنگی ہے، جو پانی ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. چھوٹا جو کسان ہے وہ بھاگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار زمین کو بیچو، یہاں سے نکلو. یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. اس میں بھی تو یہ تو ہوگی نا بیماری. اب بیماری کا علاج بھی ماہرین کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں ہم کریں کیا. دیٹ از دی تھنگ وچ آئی وانٹ سم ون کم فارورڈ، کہ لوگ آگے آئیں، ہمیں بتائیں، ہم لوگوں کو جا کے بتائیں. ویسے یہ چیز یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے کہ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے جو کسان ہیں انہیں آسان ایک ساتھ پہ قرضے دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے. میرے دوست قرضہ کوئی میرے پہ آسان نہیں ہے. صحیح ہے. چلے یہ تو پالیسی میکرز کا پھر کام ہو گیا. ایک لمحہ مجھے قرضے سے کی بجائے بہتر بیج دو، سستی کھاد دو، ایسی دوائی دو جس کے بارے میں مجھے یقین ہو کہ وہ جو میں سپرے کر رہا ہوں اس سے میں کیڑے مار رہا ہوں، یعنی کہ کیڑے بھی نہیں مر رہے، میری جیب کے پیسے بھی جا رہے ہیں. یہ کام کریں.